इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। मेरे पाकिस्तानियों, मैं आज पहले तो खुश हूं कि मेरे ऊपर से बैन उठा बोलने का। कोई पता नहीं मैंने क्या बात कर दी थी कि जिसकी वजह से नाम लिया, ना मैंने किसी ऑफिसर का नाम लिया, लेकिन मैं बैन हो गया, बल्कि बगावत का पर्चा भी कट गया। तो मैं आज आपसे दो तीन मौजू पे बात करना चाहता हूं, लेकिन सबसे ज्यादा जो कल किया, प्रेसिडेंट को इख्तियार देता है कि आप इलेक्शन की डेट अनाउंस करें। प्रेसिडेंट जिसकी डेट अनाउंस हो गई है, पुलिस के साथ बैठते हैं एक शाम पहले, पुलिस अगले दिन हमारे कारकुन आ रहे होते हैं, हमारी रैलीज आ रही होती हैं, जो पुलिस अब जब वो आ रहे होते हैं, जो सबसे ज्यादा तकलीफ दह चीज है कि ये नहीं कि वर्कर्स इनसे कुछ पढ़ो, वर्कर्स वहां आके खड़े हो जाते हैं डंडों से। उसके बाद पता चलता है कि आंसू गैस चलनी शुरू हो गई है। अच्छा, हमें यहां मैं इंतजार कर रहा हूं कि वो लोग आएंगे, रोक दिया, फलानी जगह रोक दिया, और फिर आहिस्ता आहिस्ता खबरें आनी शुरू हो जाती हैं कि जी आंसू गैस चल रही है, लेकिन तो फिर हमें नहीं पता चल रहा होता। आहिस्ता आहिस्ता सोशल मीडिया से पता चलना को हम समझ जाए कि साजिश क्या है। वो जो बाहर बैठा हुआ मुजरिम जो झूठ बोल के यहां से बाहर भाग, फिर से सेहत के इलाज के बहाने फिर बाहर भाग जाता है, वहां से बैठ के वो कहता है कि लेवल प्लेइंग फील्ड ये है। मैंने चोरी नहीं की इस मुल्क की, मेरी कोई यहां से चोरी करके प्रॉपर्टीज बाहर नहीं, मैं तो बाहरी ट्रेल दी हुई है सुप्रीम कोर्ट को, एक एक पाए का हिसाब दिया है कि मेरा पैसा किधर से आया, मैंने प्रॉपर्टी किधर खरीदी बनीगाला में। लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रहा है। यहां से अरबों रुपया चोरी करके लंदन के सबसे महंगे इलाके का पैसा है, और एक रसीद नहीं बता सकता। वो ये कह रहा है कि मेरा और उसका एक ही बात है कि इमरान खान को भी जेल दंड होना चाहिए। और वो वकील जिसने रिप्रेजेंट किया था, वो कंफर्म करता है कि इसके सामने इसने कत्ल, जिसमें मैं बता चुका हूं, शहबाज शरीफ और दूसरा ये जो राना सनाउल्लाह, ये सब कातिल है, और फिर डर्टी हैरी। तो मैं सवाल ये पूछता हूं कि क्या ये मुल्क चल रहा है उस आदमी के कहने पे? ये पहला कदम था उसका। जब मुझे साजिश की समझ आ गई कि ये हमें उकसा रहे हैं, फौरी तौर पे मैंने क्यों कर दी। क्यों रैली कैंसिल की? क्योंकि मुझे समझ आ गई थी कि ये आप तसादुम चाहते हैं, और ये मेरे ऊपर डालना था, इल्म नहीं था कि हुआ क्या है। ये मकबूजा कश्मीर के नहीं, ये पाकिस्तान के हैं, ये अपने लोगों के ऊपर हो रहा है। दर्जनों गाड़ियां तोड़ी, वो जो खास तौर पे तकलीफ दे चीज, सब पाकिस्तानी लोग जा रहे हैं और उनके आप पुलिस हमला कर रही है और डंडे मार के शीशे तोड़ रही है। उनके हाल देखें। ये कोई लड़ने नहीं आए थे लोग, एक पुरअमन रैली में शिरकत करने आए थे। और उसके बाद जो इन्होंने जिले शाह जो अली बिलाल से किया, मुझे तो आहिस्ता आहिस्ता सारी रात फिर मुझे लोगों ने वीडियोस भेजी उसकी कि वो एक स्पेशल चाइल्ड था। उसके वालिद से मेरी मुलाकात हुई, पता चला कि वो स्पेशल चाइल्ड थे, लेकिन वो एक दीवाना था। तो उसको सोचें कि जिस बेदर्दी से उसे कत्ल किया गया, झूठ बोला गया कि नहीं जी ये तो कोई पुरानी, जब उसको उठा के पुलिस लेके जा रही थी, आई विटनेसेस सामने हैं, सबको पता क्या हुआ। उसको उठा के लेके गए और उसको जब कत्ल किया, उसकी सड़क के ऊपर उसकी लाश फेंक दी। एक ड्राइवर ने उसको उठा के सर्विसेज हॉस्पिटल लेके गया। यानी कौन अपने लोगों से ये करता है? कौन? जुर्म क्या था इसका? और वो जो जिले शाह था, यहां सारी शाह कोई बिगाड़ ही नहीं सकता था। मुझे सुबह के 5 बजे आवाजें आती थी उसकी, बाहर से इमरान खान को वो आवाजें दे रहा होता था, और मुझे अफसोस यह है कि मुझे मौका ही नहीं मिला उसको मिलने का। मुझे सिर्फ वीडियो से पता चला उसका। और तकलीफ दह चीज यह है कि इस तरह के आदमी को इन्होंने कत्ल करके सड़क पे फेंक दिया, और फिर
302 یعنی اس کے قتل کا مقدمہ میرے پہ ڈال دیا ہے، 2 اور مقدمے ڈال دیے میرے، اب تقریباً 78 کیسز ہو گئے میرے اوپر، اس کا قتل کا بھی ڈال دیا۔ یہ ہے پاکستان میں اس وقت حالات۔ مجرموں نے ملک کو سنبھالا ہوا ہے، قاتل، چور، منی لانڈررز، ڈاکو، جھوٹ بولنے والے، سارا پیسہ باہر پڑا ان کا۔ پاکستان میں ان کو کچھ، پاکستان تو لوٹنے آتے ہیں، یہ علاج ان کے باہر، سرجریز ان کی باہر، عیدیں ان کی، شاپنگ ان کے باہر، بزنسز ان کی باہر۔ یہ صرف ملک لوٹنے کے لیے آتے ہیں اور ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اگر ملک کا دیوالیہ نکل رہا ہے، انہوں نے آ کے روپیہ گرا ڈالر کے مقابلے میں، اس کا کیا امپیکٹ آئے گا؟ ابھی مہنگائی کی جو لہر آئے گی، جو لوگوں میں غربت کی لکیر کے نیچے جائیں گے، جو ایسٹیمیٹ کیا جاتا ہے کہ کروڑ لوگ غربت کی لکیر سے نیچے چلے گئے ہیں، ان کو کیا فرق پڑتا ہے؟ ان کے تو ڈالرز میں پیسے اضافہ ہو گیا۔ یہ لوگ آج یہ حرکتیں کر رہے ہیں۔ کسی طرح عمران خان کو بند کیا جائے، آواز بند، اس کو قتل کرو، مارو، جیل میں ڈالو۔ کل کا یہ جو سارا ہوا، یہ ہمیں جب سازش کی سمجھ آئی، جب میں نے ختم کیا، سازش یہ تھی کہ تحریک انصاف کو کسی طرح الیکشن کیمپین نہ کرنے دو اور عمران خان کو کسی طرح جیل میں ڈالو۔ بجلی کاٹ دی، زبان پاک کی، اندھیرا کر دیا، یہاں پوری تیاری آپریشن کی ہو گئی۔ عمران خان کو یہاں سے اٹھا کے بلوچستان لے کے جانا تھا، 2.5 مہینے اس کو جیل میں رکھنا تھا، تب تک ہماری پارٹی کو کرش کرنا تھا، اور جو بولنے والے ہیں ان کو سزائیں دینی تھی، ان کو بھی جیلوں میں ڈالنا تھا، اور اس کے بعد کنٹرولڈ الیکشن کروا کے تو پھر ان چوروں کو مسلط کر دینا تھا۔ یہ تھا پلان۔ اور کیونکہ مجھے لگتا ہے اس لیے کہ اتنا شور مچ گیا سوشل میڈیا پہ کہ جس طرح بے دردی سے انہوں نے اس کو شہید کیا، ذل شاہ کو، اس کی وجہ سے انہوں نے پلان نہیں کیا۔ مجھے پوری امید ہے یہ آج آئیں گے یا کل آئیں گے، اٹھانا انہوں نے ہے۔ یہ میں آج قوم کو ساروں بتا دوں کہ ان کے پلان کے اندر وہ جو لندن میں، خیر میں تیار ہوں اس کے لیے، جیل کے لیے تیار ہوں، بلکہ میں تو ہر چیز کے لیے تیار ہوں، لیکن میں آج اپنی قوم کو کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ جو کل ہوا ہے، یہ آپ کے سامنے کیا ہوا؟ انہوں نے اس ملک کی جمہوریت کو نقصان پہنچایا۔ جب الیکشن شیڈیول اناؤنس ہو گیا، یہ کون سی دنیا کی جمہوریت میں ہوتا ہے کہ ایک پارٹی اپنی الیکشن کیمپین کی ریلی کر رہی ہے، لانچ کر رہی ہے، اس کے اوپر کون دنیا میں ایسے کر سکتا ہے؟ اور کون سے آفیسرز کرتے ہیں؟ وہ آفیسرز جنہوں نے 25 مئی کو ہمارے پر ظلم کیا تھا۔ ہم نے الیکشن کمیشن کو لکھ کے دیا کہ یہ جو 23 یا 24 آفیسرز ہیں ان کو یہاں پوسٹ نہ کرو، ہزاروں آفیسرز ہوتے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے ان کو واپس ہمارے اوپر پوسٹ کر دیا، اور انہوں نے وہ سارے ظلم کے پیچھے تھے۔ اور کیئر ٹیکر کا مطلب نیوٹرل ہوتا ہے، میں بار بار اپنی قوم کو بتانا چاہتا ہوں، نیوٹرل کیئر ٹیکر ہوتا ہے، مطلب غیر جانبدار ہوتا ہے۔ یہ غیر جانبدار ہیں جنہوں نے صرف ایک ایجنڈا پہ آئے ہیں کہ کرش کرنی ہے تحریک انصاف اور عمران خان کو۔ اور میں پھر سے ابھی الیکشن کمیشن کو، ابھی میں بعد میں بات کروں گا الیکشن کمیشن پہ، لیکن ابھی کہتا ہوں کہ دیکھیں یہ آپ کے اوپر سارا پڑ رہا ہے۔ آپ کیسے ایک اس طرح کا کیئر ٹیکر سیٹ اپ لے آتے ہیں دونوں جگہ پہ، کے پی میں اور ادھر، جو ہمارے مخالف کے اوپر بٹھا دیتے ہیں؟ یعنی کوئی تو ایک انسان میں اخلاقیات ہوتی ہے، کوئی ایتھکس ہوتی ہے، کوئی اچھے برے کی تمیز ہوتی ہے، کوئی فیئرنس ہوتی ہے، کوئی انصاف کے اندر کوئی تھوڑا سا سوچ ہوتی ہے۔ یہ کیسے کر سکتے ہیں کسی پہ کہ ایک ایسا چیف منسٹر بٹھا دیا جو جسے قسم کھائی ہوئی ہے کہ کسی نہ کسی طرح اس نے تحریک انصاف کو ختم کرنی ہے، وہ آفیسر سارے وہ بٹھا دیے ہیں، اور پھر اب ایک اور کام ہونے لگا ہے جو کہ عدلیہ سے لیے جائیں گے، بلکہ بیوروکریسی سے لیے جائیں گے۔ اب یہ بیوروکریسی کا تو حال دیکھ لیا آپ نے، کیا اسی بیوروکریسی اور یہ جو چیف منسٹر یہ ریٹرننگ آفیسرز اپوائنٹ کرے گا؟ تو یہاں سے پہلے ہی نظر آ گیا کہ یہاں الیکشن میں انہوں نے جس طرح کی دھاندلی کا پلان بنا ہوا۔ تو میری ریکویسٹ الیکشن کمیشن کو ابھی بھی یہ ہے کہ ریکویسٹ کریں کہ عدلیہ کے ریٹرننگ آفیسرز آئیں، کیونکہ یہاں سے تو کوئی امید نہیں ہے، یہ جو لوگ ہیں ان سے تو کسی کو بھی کوئی امید نہیں ہے کہ یہ جب کیئر ٹیکر یہ بیوروکریٹس لے کے آئے گا تو ان کا تو ایجنڈا واضح ہے۔ میں دوسری بات اب کرنا چاہتا ہوں، میں اپنے
सुप्रीम कोर्ट के लिए अपनी कौम की तरफ से पैगाम देना चाहता हूं। इस वक्त मुल्क के ऊपर जो कब्जा हुआ है इन मुजरिमों का, और जो लोग इनको बैक कर रहे हैं, इनसे हमें कोई उम्मीद नहीं है। अब इन्होंने तो सारा अपना वाजे कर दिया कि ये किस तरफ लेके जा रहे हैं पाकिस्तान को, और वो पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत का कत्ल हो रहा है, हर रोज कत्ल हो रहा है। ये जो केयर टेकर बनाई है, इसी से ही समझ आए कि जमहूरियत क्या होगी। वही बताएं जो कल एक इलेक्शन रैली के ऊपर जो इन्होंने तशद्दुद किया है, तो आपको तो पता चल जाना चाहिए कि ये जो सारे मिल के कर क्या रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को सारा पाकिस्तान और पाकिस्तान की तारीख आपकी तरफ देख रही है, और हम सिर्फ आपसे एक चीज चाहते हैं, हम सिर्फ चाहते हैं कि आप आइन के साथ खड़े हो। हम ये चाहते हैं कि इस मुल्क में जो रूल ऑफ लॉ है उसको अपहोल्ड करें। उम्मीद सिर्फ अब आप पे है। और मुझे पता है जो माफिया है, माफिया करता क्या, ये जो जिसको सिसिलियन माफिया कहा था, ये कौन है? या ये लोगों को खरीदते हैं, या ये लोगों को एलिमिनेट करते हैं, उनके ऊपर टेप्स बनाते हैं, ब्लैकमेल करते हैं, हर किस्म के उनके ऊपर गंद उछालते हैं, उनको ब्लैकमेल करके प्रेशराइज करते हैं अपने फैसले लेने के लिए। ये वो लोग हैं, ये वो लोग हैं जो टेलीफोन करके तो फैसले करवाते हैं जजेस से। ये वो लोग हैं जिन्होंने डंडे से अटैक करके सुप्रीम कोर्ट को एक कोर्ट को आज अपने सारे जजेस को सिर्फ रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आपने आइन के साथ खड़े होना और जमहूरियत के साथ खड़े होना। क्योंकि अगर इस वक्त जो इनकी कोशिशें हैं, ये इलेक्शन नहीं करवाना चाहते, ये इलेक्शन से किसी ना किसी तरह निकलेंगे, ये कत्ल करवाएंगे लोगों को, ये बड़े नामों को कत्ल करवाएंगे, धमाके करवाएंगे सिर्फ इलेक्शन से निकलने के लिए। ये हर बहाना इस्तेमाल करेंगे कि जी पैसे नहीं है तो पता नहीं क्या सेंसस हो गया तो ये हो गया। ये हर इनको पता है कि पाकिस्तानी कौम इनसे मुतनफिर हो चुकी है, वो इनके खिलाफ खड़ी हो गई है। सारे बाई इलेक्शन में वाजे हो गया कि ये धांधली के बावजूद, सारी मशीनरी इस्तेमाल करने के बावजूद ये नहीं जीत सकते, इसलिए ये इलेक्शन से भाग रहे हैं। और मुझे खौफ ये है कि ये किसी ना किसी तरह ये माफिया अदलिया के अंदर फूट डाल के उसको तकसीम करके ये कोशिश करेंगे इलेक्शन से निकलने के लिए। मैं इसलिए अपने सुप्रीम कोर्ट को कहना चाहता हूं कि इस वक्त आपकी यूनिटी की जरूरत है। आप मुत्तहद होकर पाकिस्तान के आइन के साथ खड़े हो। 5 के 5 जजेस ने कहा था कि 90 दिन में इलेक्शंस होने चाहिए। अब पख्तूनख्वा में देख लें, गवर्नर साहब कह रहे हैं कि सबको पता है कि अब हमारे पास टाइम जो टाइम था इलेक्शन करवाने का वो कम होता जा, हम आगे निकल गए। 30 अप्रैल जाना भी गलत था क्योंकि आइन तो इजाजत नहीं देता था, लेकिन क्योंकि इन्होंने जान के सैबोटाज करने की कोशिश की, 30 अप्रैल देनी पड़ी, तो ये उससे भी आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए मैं अपनी अदलिया के साथ अदलिया को सिर्फ कौम की तरफ से पैगाम देना चाहता हूं, कौम आपके साथ खड़ी है। कौम वो और हम वो लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ आपसे इंसाफ चाहते हैं, आपसे जो इस मुल्क का आइन है उसकी दिफा चाहते हैं। ये जो माफिया है, ये जब फैसला इनके खिलाफ आता है ये अटैक कर देते हैं सुप्रीम कोर्ट को, और जब फैसला साथ आता है तारीफें शुरू कर देते हैं। सुप्रीम कोर्ट में केस चला था 2015 में, वो हमारे खिलाफ किया, हमें बड़ी तकलीफ हुई। एक दफा बताएं कि मैंने उसकी कोई तनकीद की हो, हमने एक्सेप्ट कर लिया। फिर जब मैंने अपनी असेंबलीज डिसॉल्व की अप्रैल के अंदर, पिछली अप्रैल में मैंने इलेक्शंस अनाउंस कर दिए, सुप्रीम कोर्ट में केस चला गया। सारा जो सुप्रीम कोर्ट में बातचीत हो रही थी वो सारी हो रही थी कि इलेक्शंस में अब चले जाएं, और वो चले जाते, मुल्क बच जाता इस हिसाब से। लेकिन इलेक्शन कमिश्नर ने वहां कहा जी मैं 3 महीने में इलेक्शन ही नहीं करवा सकता, और वो फैसला हमारे खिलाफ चला गया। बड़ी तकलीफ हुई हमें। एक दफा बताएं कि मैंने तनकीद की हो उसकी, लेकिन ये हर फैसला जो इनके खिलाफ जाता है उसके ऊपर ये ब्लैकमेल करते हैं, नाम ले लेके जजेस के खिलाफ बात करते हैं। और इसलिए जरूरत है सारे मुल्क को कि अगर हमने अब आगे जाना है, और इसकी मुल्क की बचत ही रूल ऑफ लॉ में कर सकते हैं कि ये आपको हर प्रेशर डालेंगे, हर वो नामालूम अफराद से प्रेशर आएगा, इन चोरों से आएगा, ये रिश्वत भी, ये इनको खरीदते भी हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कौम सारी आपकी तरफ देख रही है, और हम सिर्फ चाहते हैं
کہ جو سب نے کہا تھا آئین کے اندر 90 دن میں الیکشن، اس کے ساتھ آپ کو پوری طرح کھڑا ہونا چاہیے۔ اب میں الیکشن کمیشن کے اوپر آپ تیسری بات کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، الیکشن کمیشن، مجھے جتنی تکلیف الیکشن کمیشن سے ہے کسی کو نہیں۔ انہوں نے میرے اوپر، آپ نے ایلیگیشن لگائی توشہ خانہ کی، میں آج رائٹنگ میں دیتا ہوں سب کے سامنے، جس وقت یہ عدالت میں جائے گی، یہ توشہ خانہ کا قانون ہے، اس کے اوپر چلاؤں، سب کچھ ڈکلیئرڈ ہے، اس کے اوپر ٹیکس دیا ہوا ہے، سارا کچھ، سارا ریکارڈ میں اویلیبل ہے۔ لیکن مجھے پتا ہے کہ اگر یہ توشہ خانہ، کیوں یہ چھپ رہے ہیں، بتا نہیں رہے کہ جی باقی لوگوں کے توشہ خانہ میں کیا ان کی تھی، جس وقت وہ سامنے آئے گا قوم کو پتہ چلے گا کہ توشہ خانہ میں باقی لوگوں نے کیا کیا ہے، باقی حکم، جو پرائم منسٹرز تھے، جو پریزیڈنٹس تھے، جو آرمی چیفز تھے، یہ کیا کرتے رہے توشہ خانہ کی گفٹ سے۔ وہ انشاءاللہ اگر یہ پورا کیس کھلے تاکہ پتہ تو چلے لوگوں کو توشہ خانہ کیا ہے۔ تو مجھے بڑی تکلیف ہے کہ میرے اوپر انہوں نے، کردار کے اوپر انہوں نے یہ جو اٹھایا ہے الیکشن کمیشن نے، اور پھر فورن فنڈنگ، یہ بھی ہمیں گھسیٹا ہے میڈیا ٹرائل کے تھرو، پتہ چلا وہ فورن فنڈنگ ہی نہیں ہے، اب پتہ چلے پروہیبٹو فنڈنگ ہے۔ لیکن اگر آپ نے یہ کرنا ہی تھا، ہمارے کیسز سب کے سامنے ہیں، بکس ساری قوم کے سامنے، لیکن ملک کی خاطر، جس طرح میں نے کہا کہ میں اپنے قاتلوں کو، جنہوں نے قتل کرنے کو، ان کو بھی معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، میں الیکشن کمیشن کو بھی سب کچھ جو مجھے ذاتی طور پہ تکلیف اور ہماری پارٹی کو، اس کو بھی معاف کر دیتے۔ لیکن اس وقت قوم کی ضرورت ہے، اگر ہم نے اس ملک کو دلدل سے نکالنا ہے، الیکشن کمیشن کو فری اینڈ فیئر الیکشنز کروانا بہت ضروری ہے۔ اگر یہ نہ ہوا یا انتشار ہوگا، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر یہاں اس الیکشن کیئر ٹیکر تو ہوتا ہے غیر جانبدار، یہ تو بالکل دشمنوں کو اوپر بٹھا دیا ہے، تو یہی دھاندلی ہے، اور اس کے بعد جو بھی قدم ہے، جو پلاننگ ہو رہی ہے، میری صرف آپ کو اپنی قوم کی طرف سے کہ آپ کو اس وقت فری اینڈ فیئر الیکشنز کروانا چاہیے، اور کسی صورت پہلے یہ جو غلط کیئر ٹیکر اپوائنٹ کے، ان کے ذریعے ریٹرننگ آفیسرز، ان کی بیوروکریسی پہ نہیں، بلکہ جوڈیشری سے مانگنی چاہیے، جو عدلیہ سے ہمارے ریٹرننگ آفیسرز ہیں ان کو اپوائنٹ کرنا چاہیے۔ دیکھیں، یہ جدھر ہمارا ملک کھڑا ہے، یہ آپ سب سمجھ جائیں کہ ہم اگر یہ جو ظلم ہو رہے ہیں، یہ جو ناانصافیاں ہیں، یہ جس طرح کے اوپر چور مسلط کر دیے گئے ہیں، اور پھر ان کو اوپر بٹھانے کے لیے ہر قسم کی کوشش ہو رہی ہے، ڈرانا، دھمکانا، ایف آئی آرز، مارنا، یہ جو آپ کے ساتھ، جب تک قوم اس کا مقابلہ نہیں کرے گی، اگر قوم ان ظالموں کے سامنے سر جھکا گئی، اور ہم نے خوف کی وجہ سے ان کے سامنے سٹینڈ نہ لیا، تو آگے مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے کوئی مستقبل نہیں، کیونکہ اگر آپ چوروں کو کسی بھی قوم کے اوپر بٹھا دیں گے، کسی قوم کا بھی کوئی مستقبل نہیں ہے۔ آج جو دنیا میں غریب ملک ہیں، میں تاریخ کا سٹوڈنٹ ہوں، ایک ملک لیبنان ہے، سب سے زیادہ لیبنان جو تھا، وہ اب دبئی لوگ جاتے ہیں نا، تو ہم جب بڑے ہو رہے تھے سب بیروت اور لیبنان جاتے تھے، آج لیبنان کا دیوالیہ نکل گیا، لوگوں سے پوچھیں، ان کے اوپر کرپٹ لوگ بیٹھ گئے آ کے، وہ کہتے ہیں کرپشن میں مسئلہ تھا۔ نائجیریا سب سے زیادہ تیل ہے افریقہ کے اندر، تیل کے ذخیرے پہ بیٹھا ہے، غربت کی انتہا ہے، وہاں اوپر پیسے چوری کر کے نائجیریا کی دولت ملک سے باہر جا رہی ہے، جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ تو میں قوم کو کہتا ہوں کہ یہ لوگ رہ گئے جن کا سٹیک ہی پاکستان میں نہیں ہے، آپ کا کوئی مستقبل ہی نہیں، اس سے زیادہ ذمہ داری آ گئی ہے۔ یہ جو سپریم کورٹ کو تقسیم کرنا، یہ جو آئین کی دھجیاں اڑانا، یہ جو ہر قسم کا حربہ استعمال کرنا کہ کسی طرح الیکشن سے نکل جاؤ، یہ وقت ہے کہ جو سارے وکلا کو اپنے سیاسی اختلافات دور کر کے سب کو اکٹھا ہونا چاہیے قانون کی حکمرانی کے لیے۔ آپ نے پاکستان کی تاریخ بدلی تھی جب وکلا کمیونٹی ساری کھڑی ہو گئی چیف جسٹس کی بحالی میں، جس میں نے بھی شرکت کی، میں جیل میں بھی گیا، پہلی دفعہ میں جیل، اور ایک ہی دفعہ جیل میں گیا ہوں، تب دوسری کی تیاری کر رہا ہوں ابھی، تو جیل میں بھی گیا،
صرف اپنی. تو مجھے تب یاد ہے کہ وکلا کی میں نے جذبہ دیکھا، ان کا جو ان کی دلیری میں نے دیکھی، اور جو کمٹمنٹ تھی رول آف لا کے لیے، میں نے وہ اپنی آنکھوں کے سے دیکھی ہے. اب بہت ضروری ہے، کیونکہ اب بھی وکلا کے اندر مافیا آ گیا ہے، اور وکلا کے اندر مافیا تقسیم کر کے بیٹھا ہے، اور وہ ان چوروں کے ساتھ کھڑا ہے. تو میں آپ سب کو اپیل کرتا ہوں کہ یہ ٹائم آ گیا ہے کہ آپ نے ہر تیاری کرنی ہے. آپ نے کسی صورت اس ٹائم کے اوپر کھڑا ہونا ہے. آپ کو اگر سڑکوں پہ نکلنا پڑے، آپ کو نکلنا چاہیے، کیونکہ جب تک ہم اب جدوجہد نہیں کریں گے ہم ان کو شکست نہیں دے سکیں گے. اور آخر میں اپنے نوجوانوں کو کہنا چاہتا ہوں، اپنی یوتھ کو، ہماری ماشاءاللہ 65% آبادی ہماری 30 سال کی عمر سے کم ہے. مستقبل آپ کا ہے. 8 لاکھ پچھلے سال ہمارے نوجوان جب سے یہ چور اوپر مسلط کیے گئے ہیں، ملک سے چھوڑ کے چلے گئے، امید کھو بیٹھے ہیں پاکستان سے. دیکھیے میں نے اپنی زندگی کا کافی بڑا ٹائم باہر گزارا ہے. میں آپ کو ایک آدھ چیز بتا دوں کہ دیکھیں باہر جا کے آپ کی زندگی بھی آسان ہو جائے گی. اگر آپ پروفیشنلز ہیں، آپ زیادہ پیسے کما سکیں گے، آپ کمفرٹیبل زندگی بھی، وہاں پرائے سمجھے جائیں گے. آپ کو سارا وقت جو وہ 3-4 جنریشنز بھی وہاں پیدا ہو گئی ہیں، ان کو سارا وقت ایک دھماکہ ہوتا ہے، ان کو ثابت کرنا پڑتا ہے کہ جی ہم دہشت گردوں کے خلاف ہیں، اور ہم بڑے اچھے شہری ہیں. آپ کے ملک کے جدھر بھی زندگی گزاریں، گاڑی اچھی ہو، گھر اچھا ہو، تنخواہ اچھی ہو، تو اسکول میں بچے اچھے چلے جائیں. بس ان کا مقصد ہی زندگی کا یہ ہوتا ہے. تو ہماری ذمہ داری ہے معاشرے کو، اور سب سے بڑی ہماری ذمہ داری ہے کہ اللہ کی زمین پہ انصاف قائم کرو. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی چیز مدینہ کی ریاست میں عدل اور انصاف قائم کیا تھا. پھر خوشحالی آئی تھی، پھر عروج آیا تھا، پھر انہوں نے ایک جمہوریت قائم کی تھی. جمہوریت کا مطلب جمہوریت رول آف لا کے بغیر نہیں بنتی. وہ جو ہمیں بار بار حکم کرتا ہے کہ ان کی زندگی سے سیکھو، ان کی شریعہ پہ چلو. تو میں سب کو آج آپ کو اپیل کر رہا ہوں کہ ہمارا مسئلہ یہ ہے، انصاف نہیں ہے. جب ایک طاقتور کے لیے ایک قانون اور کمزور کے لیے دوسرا، اس کا مطلب جنگل کا قانون آ گیا. جنگل کے اندر شیر کے لیے ایک قانون اور بیچارہ ہرن کے لیے دوسرا ہے. تو ہمیں پاکستان کو ایک وہ جو اسلامی ریاست جو بڑی خواب کے نام پہ بنی تھی، اس کی بنیاد انصاف ہے. اور انصاف کے لیے جب آپ کھڑے ہوتے ہیں، اس کو جہاد کہتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، یہ ہوتی ہے انصاف کی جنگ، جہاد. حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت علی، ان کی پہلی جب وہ خلیفہ بنے تو پہلی چیز انہوں نے کیا کی کہ میں طاقتور کو قانون کے نیچے لے کے آؤں گا، انصاف قائم کروں گا. ہمارا مسئلہ ہی ناانصافی ہے. اور اس کے لیے جو ظالم ہیں، یہ جو سب ملے ہوئے ہیں، یہ جو سارے ان کے سہولت کار اور یہ جو منی لانڈرز اور جو ڈاکو سب اکٹھے ہوئے ہیں، ان کا صرف ایک مقصد ہے کہ یہ انصاف نہ آنے دو. عمران خان کو میری کیا لڑائی ہے ان سے؟ لڑائی یہ ہے کہ یہ وہ چیز کہہ رہا ہے کہ اس ملک میں اگر انصاف آیا تو جو ہم یہاں عیاشیاں کرتے ہیں، پیسہ چوری کر کے باہر، بڑے بڑے گھر، قانون سے ہم اوپر، یہ اس سے ڈرے ہوئے ہیں. ہر آدمی جو انصاف سے ڈرتا ہے، کہ کسی طرح اس کو تو فارغ کرو. دیکھیں مجھے جب میں پالیٹکس میں آیا تھا 26 سال پہلے، میں جب موت کا خوف کے اوپر قابو پا چکا تھا، اللہ میں ایمان آ چکا تھا، لا الہ الا اللہ کا مطلب سمجھ چکا تھا کہ اللہ نے فیصلہ کرنے جب دنیا سے جانا ہے. احتیاط کرتا ہوں. احتیاط اس لیے کرتا ہوں کہ یہ جو میرے دشمن ہیں، یہ بڑے جتنے خوف زدہ ہوتے جا رہے ہیں اتنی میری جان خطرے میں ہے. احتیاط کرتا ہوں. جیل میں کیا فرق پڑے گا؟ جیل میں چلا جاؤں، کتابیں پڑھ لوں گا، بڑی مجھے ٹائم مل جائے گا. لیکن مجھے خوف یہ ہے کہ مجھے یہ اگر ہٹائیں گے اور یہ سمجھتے ہیں کہ اگر میں راستے سے ہٹ گیا تو قوم سو جائے گی. ان کا یہ خیال ہے کہ اگر عمران خان کو ہٹا دیا جائے تو نہ یہ کیمپین کر سکے، کچھ کرے گا تو نہ جو بھی ہو. تو اس کے اوپر میری جان بھی خطرے میں ہے اور یہ مجھے جیل میں ڈالنا چاہتے ہیں. آپ کو میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے یہ فیصلہ کر لینا ہے کہ عمران خان ہو یا نہ ہو.
آپ نے اپنی حقیقی آزادی کی جنگ لڑتے رہنا ہے. یہ جہاد ہے آپ کے لیے اور اسی میں آپ کا مستقبل ہے. اگر یہ ہم کامیاب ہو جاتے ہیں اس ٹائم پہ, یہ ملک بدل جائے گا. جو میں نیا پاکستان کی بات کرتا ہوں, وہ نیا پاکستان آ جائے گا آپ کا. اس راستے پہ ہم نکل جائیں گے. لیکن ظلم کے نظام پہ کبھی بھی کوئی معاشرہ اوپر نہیں جا سکتا. کفر کا نظام چل جائے گا, ظلم کا نظام نہیں چل سکتا. حضرت علی کا قول ہے. یہ نظام کبھی بھی نہیں چلے گا. اور آپ کے سامنے جدھر ہم گر چکے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ کیوں ہے. کہ جب آپ ان چوروں کو این آر او دے دیں اور بیچارہ غریب آدمی جیلوں میں رہے, تو اس قوم کی تو کوئی مستقبل نہیں ہے. اس لیے جو بھی مجھے پکڑتے ہیں, آج پکڑتے ہیں, کل پکڑتے ہیں, میں ساری قوم کو یہ کہتا ہوں کہ آپ نے اپنے حکام, انسان کا بڑا مقصد ہوتا ہے. وہ ظلم کا مقابلہ کرتا ہے, وہ جہاد کرتا ہے, اور وہ ایک معاشرے کو زندہ کر دیتا ہے. حضرت امام حسین کی جو شہادت تھی, وہ ساری دنیا کے لیے, مسلمانوں کے لیے ایک چیز سامنے آ گئی کہ جو رائے حق ہے, اس کے لیے اگر آپ کی جان بھی چلی جائے, آپ اپنے معاشرے کو زندہ کر دیتے ہیں. جس طرح علامہ اقبال نے کہا کہ وہ کربلا کی سوچ سے سارا وقت مسلمان ریولوشنری اسپرٹ میں رہتا ہے, اپنے آپ کو پھر سے کھڑا کرتا ہے کہ میں نے رائے حق پہ کھڑا ہونا ہے. یہ سیدھی سیدھی جنگ ہے چوروں کی اور رائے حق کی. اور اس کے لیے میں پھر سے قوم کو اپیل کرتا ہوں, میں ہوں یا نہ ہوں, آپ نے اس جنگ, اس جہاد سے ہٹنا نہیں ہے.